7 जुलाई 2026 एक ऐसी तारीख जो तारीख के औरों में बहुत नुमाया है। हाँ। बिल्कुल। और सोचें कि अगर मैं कहूं कि आज हमारी गुफ्तगू एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने भोपाल के एक छोटे से कॉलेज से अपना सफर शुरू किया और सीधा गूगल के होम पेज पर जगह बनाई, तो कैसा लगेगा? ये वाकई कोई आम बात नहीं है। पता है, ये पहली बार था कि उर्दू जबान के किसी अदीब को ये आलमी रुतबा मिला था। सही कहा। हम बात कर रहे हैं अजीम उर्दू अदीब कवि देसनावी साहब की, जिन्होंने अपने 87वें यानी 87th जन्मदिन पर, जो कि 1 नवंबर को था, गूगल डूडल पर अपनी जगह बनाई। हाँ, और ये एजाज असल में सिर्फ उनकी जात तक महदूद नहीं था। अगर देखा जाए तो ये पूरी उर्दू जबान और अदब की एक आलमी पजीराई थी। बिल्कुल। और आज हम इस गहरे मुताले में जब बैठे हैं तो एक बहुत ही अहम तारीखी पस मंजर हमारे सामने है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को मेरा मतलब है 7 जुलाई 2011 में कवि साहब इस दुनियाए फानी से रुखसत हुए थे। जी हाँ, आज उन्हें हमसे बिछड़े पूरे 16 साल गुजर चुके हैं। 16 साल! वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। सही बात है। लेकिन जैसा कि अभी हम गूगल डूडल की बात कर रहे थे, उनका काम आज भी जिंदा है। उनकी शख्सियत दिलों पर राज कर रही है। खुशी हो या गमी, आज हम उन्हें अपना सच्चा खिराज अकीदत पेश करते हैं। आमीन। और उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। उनका जो इल्मी विरासा है उसे समझना ही दरअसल उन्हें सच्चा खिराज अकीदत है। और इस सफ़र में आज हमारे पास जो मवाद है वो बड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। और ये मवाद 1990 में पब्लिश होने वाली एक बुकलेट है जिसका नाम मताए हयात है। मताए हयात, जी, जिंदगी का सरमाया, राइट? बिल्कुल, जिंदगी का सरमाया। और ये बुकलेट कलवी देसनावी साहब के भोपाल के सैफिया कॉलेज में 29 साल यानी 29 इयर्स मुकम्मल होने की खुशी में शाया हुई थी। 29 साल एक ही इदारे को देना, ये आज के दौर में तो सोचा भी नहीं जा सकता। वही तो। और इस बुकलेट में हमारी तवज्जो सबसे ज्यादा उनके खुदनविश्त यानी अपने ही बारे में लिखे गए एक खास बाब पर होगी। अच्छा, वो जो चैप्टर है जिसका उन्वान है जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। एग्जैक्टली, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। इस चैप्टर में उन्होंने किसी तीसरे शख्स के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी आंखों से अपनी जिंदगी, अपनी जद्दोजहद और अपनी कामयाबियों का खुलासा किया है। तो लेट्स अनपैक दिस। इस गहरे मुताले का मिशन सिर्फ एक अदीब की तारीफों के पुल बांधना नहीं है जी, बल्कि ये समझना है कि आखिर एक आम सा फर्द, एक पूरी तहरीक, एक पूरा इदारा कैसे बन जाता है। सही। क्योंकि इदारे अकेले नहीं बनते, उसके पीछे एक पूरी सोच होती है। और किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? घर से। कवि साहब ने उस किताब में अपनी कामयाबियों का पूरा सेहरा सबसे पहले अपने खानदान और असूलों के सर बांधा है। बिल्कुल, वो सबसे पहले अपनी वालदा की दुआओं का जिक्र करते हैं और फिर उनकी अहलिया नजमुन निसा साहिबा का किरदार। हाँ, उन्होंने नजमुन निसा साहिबा को बहुत अहमियत दी है, राइट? बहुत ज्यादा। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह उनकी बीवी ने घर का माहौल पुरसुकून रखा, वही उनकी बुनियाद बनी। अब ये पॉइंट जाहिरी तौर पर बहुत आम सा लगता है। हाँ, अक्सर लोग अपनी फैमिली को क्रेडिट देते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा बारीकी से देखें तो अदबी और इल्मी काम करने के लिए जिस ज़हनी यकसुई यानी जिस एब्सोल्यूट मेंटल फोकस की जरूरत होती है, वो एक परेशान कुन माहौल में नामुमकिन है। सही बात है। अगर घर में रोज मसले हों तो दिमाग अदब पर कैसे फोकस करेगा? बिल्कुल। नजमुन निसा साहिबा ने जो घर का माहौल बनाया, उसने कवि साहिब को बाहर की दुनिया के तनाजुआत से बचा कर रखा और इसी बुनियाद पर कवि साहिब ने हक और सच्चाई के असूलों को अपनी ढाल बनाया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। जी, पूछिए। देखिए, बुकलेट में उन्होंने वाज़े अल्फाज में लिखा है कि सच्चाई में एक ताकत है और झूठ, चुगलखोरी या हसद, ये सब इंसान को खोखला कर देते हैं। हाँ, उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है। लेकिन ये वही बात हुई ना कि अगर ट्री यानी पेड़ की जड़ें मजबूत ना हो तो वो तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। पर आज के दौर में देखें, जहाँ हर कोई प्रैक्टिकल होने की बात करता है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है। वो तो है। तो क्या कवि साहब का ये सच्चाई वाला असूल सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती? मेरा मतलब है, सच बोलने वालों को तो अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है, मुखालफत झेलनी पड़ती है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया था जिंदगी में, या ये सिर्फ बाप के लिए लिखने के लिए अच्छी अच्छी बातें थी?
یہ بڑا بنیادی سوال ہے، ہم، اور دراصل قوی صاحب کے مطابق یہ کوئی رومانی تصور یا یہ صرف کتابی بات نہیں تھی. اچھا، ہاں، بلکہ یہ ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی. اس کو اس طرح سوچیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی آدھی ذہنی توانائی کہاں جاتی ہے؟ جھوٹ کو یاد رکھنے میں. ایگزیکٹلی. اس کی انرجی اس جھوٹ کو چھپانے یا دوسرے کو گرانے میں ضائع ہو جاتی ہے. قوی صاحب نے سچائی کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ سچ بولنے سے ذہن بالکل صاف رہتا ہے. یعنی انہیں یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا تھا کہ میں نے کل کس کو کیا کہانی سنائی تھی. بالکل نہیں. انہوں نے اس اصول کو زندگی کی مشکلات میں ڈھال بنایا. اب ظاہر ہے انہیں شدید تنقید اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لوگ مخالف بھی ہوئے ہوں گے. وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جب آپ بڑا کام کرتے ہیں. صحیح، لیکن ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وقتی نقصان کے باوجود سچائی کا احساس انسان کو ایسی ذہنی طاقت دیتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. ادبی اور عملی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ذہنی سکون تھا. زبردست. دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یعنی آپ اپنی مینٹل انرجی کو بچا رہے ہیں، اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہاں، اور جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے تبھی وہ باہر نکل کر بڑے ادارے تعمیر کر پاتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھوپال کے سیفیہ کالج تک لے آیا. 1961 یعنی 1961 کا وقت تھا جب قوی صاحب بھوپال آئے. جی ہاں، بھوپال ان کا مسکن بنا. اور یہیں سے صفیہ کالج میں اردو ایم اے کی شروعات ہوئی. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز میں نے کتاب میں دیکھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا پورا کریڈٹ خود نہیں لیا. بالکل نہیں. انہوں نے ملا سجاد حسین کی شدید تعریف کی ہے. انہوں نے ملا سجاد حسین کا موازنہ کسی بہت بڑی ہستی سے کیا نا. ہاں، انہوں نے تعریف ہی نہیں کی بلکہ ملا سجاد حسین کی محنت کو، اور یہ سنیے گا غور سے، سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے برابر قرار دیا ہے. ایک منٹ، سر سید احمد خان سے موازنہ؟ یہ تو بہت بڑا کلیم ہے. بڑی بات ہے، لیکن اس کا پس منظر ہے. جس طرح سر سید نے ایک قوم کی تعلیم کے لیے پوری زندگی وقف کر دی تھی، مخالفتوں کے باوجود علی گڑھ کھڑا کیا. ہاں، وہ تو ان کی ایک عظیم جدوجہد تھی. تو قوی صاحب کے مطابق ملا سجاد حسین نے صفیہ کالج کے لیے بالکل ویسے ہی دن رات ایک کر دیے تھے. انہوں نے دن دیکھا نہ رات، صحت کی پرواہ کی نہ موسم کی، بس ادارے کو کھڑا کرنے کی دھن تھی. کمال ہے. اور اس کے ساتھ ہی قوی صاحب نے ایک اور شخصیت فخر الدین صاحب کے مالی اور اخلاقی تعاون کا بھی خوب ذکر کیا ہے. فخر الدین صاحب، ان کا رول زیادہ فائنینشیل تھا. ہاں، ان کا کہنا ہے کہ فخر الدین صاحب کی سرمایہ کاری اور ملا سجاد حسین کے جنون کے بغیر یہ سیفیہ کالج کا ادبی ادارہ کبھی وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا. پتہ ہے، here's where it gets really interesting. اچھا؟ ہاں، کیونکہ ایک کالج کو زیرو سے کھڑا کرنا کسی تحریک سے کم تو نہیں. اور مجھے تو یہ پوری صورتحال ایک سٹارٹ اپ کی طرح لگ رہی ہے. سٹارٹ اپ کس حوالے سے؟ دیکھیں نا، جیسے آج کے دور میں سٹارٹ اپ کو فاؤنڈرز ہوتے ہیں. ایک کے پاس کیپٹل یعنی سرمایہ اور خیال ہوتا ہے، دوسرا اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے. اچھا، یعنی ایک انویسٹر اور ایک آپریٹر. ایگزیکٹلی. تو کیا ہم قوی صاحب اور ملا سجاد حسین کو اس دور کے علمی کو فاؤنڈرز کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا اٹھا کر ایک پورا ایمپائر کھڑا کر دیا؟ ہاں، یہ مثال یہاں بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے. خیال وہی ہے. واٹس فیسینیٹنگ ہیئر از کہ ایک ادارہ صرف اینٹوں یا سیمنٹ سے تھوڑی بنتا ہے. بالکل نہیں، لوگ بناتے ہیں ادارہ. ہاں، ادارہ بنتا ہے ایک ویژن سے. قوی صاحب ایک بہت ہی شعور والے انسان تھے. وہ جانتے تھے کہ ملا سجاد حسین کے پاس وہ ویژن ہے، اور انہوں نے اس ویژن میں جان ڈالنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا، اپنا 100% دیا. اور جیسا ہر کامیاب سٹارٹ اپ میں ہوتا ہے، آپ اکیلے تو چل نہیں سکتے، ٹیم بنانی پڑتی ہے. اپنے طلباء دونوں کا نہایت شفقت سے ذکر کیا ہے. استادوں کا تو سمجھ آتا ہے، اسٹوڈنٹس کا بھی. ہاں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس اردو ڈپارٹمنٹ کو عروج تک پہنچانے میں ان سب کا متحدہ کیا گیا کردار تھا. تو اس سب مل جل کر کیے گئے کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ جب ایک ادارہ سچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا، تو وہ ایک قسم کی کشش ثقل یعنی گریوٹی پیدا کرتا ہے. کشش ثقل، واہ صحیح لفظ چنا آپ نے. ہاں، اور اس گریوٹی میں بڑے بڑے دماغ، بڑی ہستیاں کھینچی چلی آتی ہیں. اور صفیہ کالج میں بھی یہی ہوا، رائٹ؟ بے شک. آپ سوچیں، بکلیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو صفیہ کالج کے اس چھوٹے سے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایسی ادبی نشستیں ہونے لگیں جن کی گونج
جن کی گونج دور دور تک سنائی دینے لگی۔ ان لٹریری گیدرنگز میں ہوتا کیا تھا آخر؟ وہاں فکر اور فلسفے پر بحث ہوتی تھی۔ علامہ اقبال کے اشعار پڑھے جاتے تھے، جیسے مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے، عروج آدم خاکی سے ہاں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں۔ وہاں فکر کے سمندر بہتے تھے، اور اس فکر کا اثر تو دیکھیں، کون لوگ وہاں کھینچے چلے آئے۔ میں وہی پوچھنے والا تھا، سیفیہ کالج اس وقت کن شخصیاتوں کی میزبانی کر رہا تھا؟ نام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ فیض احمد فیض، ایک منٹ، فیض احمد فیض بھی وہاں آئے تھے؟ جی، فیض، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، علی سردار جعفری اور علی جواد زیدی جیسی عظیم شخصیات اس چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنی۔ او واو، سو واٹ ڈز دس آل مین؟ آج کل تو ہم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ ایک کلک سے پوری دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ آج کل تو آسان ہے۔ ہاں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں جب نہ انٹرنیٹ تھا نہ ٹریول کرنا آسان تھا، سیفیہ کالج ایک زندہ فزیکل سوشل نیٹ ورک بن چکا تھا۔ فزیکل سوشل نیٹ ورک، بالکل، اور سب ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے۔ پر میرا سوال یہ ہے، ہندوستان بھر میں اس وقت اور بھی تو بڑے شہر تھے، دلی تھا، لکھنؤ تھا، جہاں اردو کا اتنا بڑا مرکز تھا، تو ایک چھوٹا سا اردو ڈپارٹمنٹ بھوپال میں اتنے بڑے ناموں کو کیوں اٹریکٹ کر رہا تھا؟ ایسا کیا جادو تھا کوی صاحب کے پاس؟ دیکھیں، اس کا جواب کسی بلڈنگ یا بجٹ میں نہیں چھپا تھا۔ تو پھر کہاں تھا؟ اس کی بنیادی وجہ تھی کوی دیسناوی صاحب کا اپنا مزاج، ان کی سچی لگن۔ انہوں نے صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی طرح دفتر میں بیٹھ کے کتابیں نہیں پڑھائیں، انہوں نے ایک ماحول بنایا۔ ماحول کیسے بنتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں اس بکلیٹ سے۔ ڈپارٹمنٹ کی پہلی لائبریری کے لیے کوی صاحب نے کیا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے خود اس کے لیے ایک الماری کا انتظام کیا۔ خود جا کے الماری لے کر آئے؟ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ، ایک عظیم استاد، اپنے ہاتھ سے ادارے کا سامان جوڑ رہا ہو، اس سے محبت دیکھیں، اور جب نیت میں اتنی محبت ہو تو کشش دور تک جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کالج کو اپنی نوکری نہیں سمجھا، اپنا گھر سمجھا۔ ایگزیکٹلی۔ جب نیت صاف ہو اور محنت سچی ہونا، تو چھوٹے ادارے بھی وقت کے ساتھ ایک بڑی تحریک، ایک موومنٹ بن جاتے ہیں۔ کوی صاحب کی مہمان نوازی، ان کا اخلاق اتنا مشہور تھا کہ لوگ بھوپال کھنچے چلے آتے تھے۔ بس اس ماحول میں سانس لینے کے لیے؟ بالکل، اور اس ماحول میں آ کر انہوں نے صرف باہر کے لوگوں کا ہی سواگت نہیں کیا، اس ادارے نے خود ایسے ہیرے تراشے جنہوں نے آگے چل کر پوری دنیا میں نام کمایا۔ جیسے کہ؟ انہوں نے نوائے سیفیہ جیسے مجلے نکالے، میگزینز شائع کیے، غالب اور اقبال پر خاص نمبر شائع کیے جو ادب میں ریفرنس مانے جاتے ہیں۔ اور اس ماحول سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس، جن میں جاوید اختر اور مظفر حنفی جیسے نام شامل ہیں، آج دنیا انہیں جانتی ہے۔ جاوید اختر صاحب کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، یہ تو سچ میں کمال ہے۔ جی ہاں، اس مٹی کی ہی کشش کچھ اور تھی۔ خیر، یہ پورا سفر سن کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک انسان کے اندر اتنی شفقت، اتنا خلوص اور ایسی وسیع القلبی، یعنی ایسی براڈ مائنڈڈنس آخر آتی کہاں سے ہے؟ یہ کوئی ایک دن کا عمل تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، کوئی تو ایسی تربیت ہوگی۔ انہوں نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ اس کا جواب جیسا کہ کتاب میں موجود ہے، ان کے ماضی میں چھپا ہے، بھوپال آنے سے پہلے کا وقت۔ جی، اور یہ ماضی ان کا بہت رنگین اور سبق آموز رہا ہے۔ بھوپال آنے سے پہلے ان کا ایک طویل وقت بمبئی میں گزرا، جسے آج ہم ممبئی کہتے ہیں۔ اچھا، بامبے میں کہاں؟ وہاں کے مشہور سینٹ زیویئرز کالج میں۔ وہاں کا ایک واقعہ ان کی شخصیت کا ایک اور ہی گہرا رخ دکھاتا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار وہ شدید بیمار پڑ گئے تھے، لمبی چھٹی پر تھے۔ اب اس دور میں آپ کو پتا ہے، نوکری اور تنخواہ کا مسئلہ بڑا سنگین ہوتا تھا۔ ہاں، اگر لوگ لمبا بیمار پڑ جائیں تو نوکری چلی جاتی ہے یا سیلری کٹ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن اس وقت سینٹ زیویئرز کے پرنسپل فادر بیلاگیر، جو خود ایک عیسائی تھے، وہ چل کر خود کوی صاحب کے گھر ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ویٹ، واقعی ایک پرنسپل خود چل کر اپنے استاد کے گھر آیا؟ جی، اور نہ صرف عیادت کی، بلکہ فادر بالاگر نے انہیں وہاں تسلی دی اور کہا کہ ان کی چھٹی کے باوجود ان کی تنخواہ جاری رہے گی، تاکہ انہیں اور ان کے خاندان کو بیماری کی حالت میں مالی پریشانی نہ ہو۔ اوہ واو، یہ تو بہت بڑی انسانیت کی مثال ہے۔ ایسی ہی مثالیں کوی صاحب کو بناتی ہیں۔
پھر انہوں نے 1934 کے بہار زلزلے، اس تباہکن ارتھ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس زلزلے میں تو میرا مطلب ہے بہت تباہی ہوئی تھی، رائٹ؟ بے پناہ تباہی۔ کبھی صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے امیر، غریب، بڑے چھوٹے سب اس دن کھلے آسمان کے نیچے آ گئے تھے۔ ان مناظر نے انہیں انسانیت کے دکھ درد کو قریب سے محسوس کرنا سکھایا۔ ایک سچا ادیب تو وہی ہے جو دکھ محسوس کر سکے، اور میں نے سنا ہے ان کے تعلقات کچھ بہت علیم ہستیوں سے بھی تھے، جیسے مولانا سلیمان ندوی۔ ہاں بالکل، مولانا سید سلیمان ندوی جیسی عظیم اور جلیل القدر ہستیوں سے ان کا گہرا تعلق تھا، اور ان سے انہوں نے علم کی گہرائیاں سیکھی۔ اچھا، یہاں تھوڑا رکیے گا، مجھے اس کانٹراسٹ کو سمجھنا ہے۔ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مولانا سلیمان ندوی جیسی قداور اسلامک اور علمی ہستی کی، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک کرسچن پرنسپل فادر بالاگیر کی شفقت کا ذکر ہے۔ کووی صاحب تو پیورلی اردو اور اسلامک لٹریچر کے آدمی تھے نا؟ ہاں، ان کا شعبہ یہی تھا۔ تو ان کی زندگی میں ان دو بالکل مختلف مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی جیسا اثر کیسے ہوا؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اگر ہم اسے ان کی پوری زندگی کی تصویر سے جوڑیں تو کووی صاحب کی شخصیت کی عظمت ہی یہی تھی کہ ان کا کردار بالکل غیر متعصب تھا۔ یعنی ان میں کسی قسم کا پریجڈس نہیں تھا؟ بالکل نہیں، تعصب تھا ہی نہیں۔ دیکھیں، بہار کے زلزلے نے انہیں سکھایا کہ جب دکھ آتا ہے تو وہ کسی کا مذہب، زبان یا کلاس نہیں پوچھتا، سب روتے ہیں۔ ہاں، قدرت کے آگے سب انسان ہیں۔ صحیح۔ اور فادر بیلیگیر کے اس واقعے نے انہیں عملی طور پر یہ دکھایا کہ انسانیت اور ہمدردی کسی ایک مذہب یا فرقے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک استاد کی شفقت ہر فطرتی اور انسانی حدود سے آگے ہوتی ہے۔ انہوں نے جہاں سے اچھائی ملی نہ وہاں سے بس چن لی اور سیکھی۔ یعنی انہوں نے دنیا کو یا انسانوں کو خانوں میں یا دھروں میں تقسیم نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ مولانا سلیمان ندوی سے انہوں نے علم اور ادبی باریکیاں سیکھیں تو فادر بیلیگیر سے انسانیت اور اخلاق کا سبق لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ خود استاد بنے، جب سیفیا کالج کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی کرسی پر بیٹھے، تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہی شفقت کا معاملہ کیا ہوگا۔ بالکل وہی۔ انہوں نے طلباء کو صرف امتحان پاس کرنے کی مشینز نہیں سمجھا، ان کی بالکل ویسی ہی روحانی پرورش کی جیسے ماضی میں دوسرے عظیم لوگوں نے کووی صاحب کی پرورش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آتی ہے۔ جی کیا؟ کووی دسناوی صاحب صرف ایک ادیب، ایک نقاد یا محض ایک استادی نہیں تھے، وہ دراصل ایک باغبان تھے، ایک ایسا باغبان جس نے ادب کی بنجر زمین کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا۔ یہ آپ نے بہت عمدہ مثال دی، باغبانی تھے وہ۔ ان کا وہ 29 سال کا سیفیا کالج کا سفر وہ صرف ایک جاب یا نوکری کا سفر نہیں تھا، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اگر ایک اکیلا سچا انسان صاف نیت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بناتا، وہ پوری کی پوری نسل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے اینٹوں اور گارے سے کالج کی عمارت کو بڑھا نہیں کیا، بلکہ دلوں اور دماغوں کی تعمیر کی تھی۔ اور اس سب تجزیے کے بعد آج کے ہمارے سننے والوں کے لیے میرے ذہن میں ایک تصور ابھر رہا ہے جو میں چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بالکل، بتائیں، ہم لوگ ضرور سننا چاہیں گے۔ دیکھیں، آج کے اس جدید دور میں نا ہمارے پاس معلومات یعنی انفارمیشن کے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہاں، فون اٹھاؤ تو پوری لائبریری ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، کتابیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، سب کچھ آسان ہے، لیکن کیا آج ہمارے آس پاس ویسے استاد اور ویسے ادارے بچے ہیں جو انسان کی صرف ڈگری کی فکر نہ کریں بلکہ اس کی روحانی اور ذہنی تربیت کر سکیں، جیسی کووی دسناوی اور ملا سجاد حسین نے ایک دور میں کی تھی؟ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے کا مقام ہے۔ ہاں، آج 7 جولائی کو جب ہم کووی صاحب کو ان کی 16ویں برسی پر یاد کر رہے ہیں تو یہ سوال خود سے ضرور کیجیے گا کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں یا استاد، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا متاع حیات یعنی زندگی کا کون سا سرمایہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اسکرینوں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں یا سچ میں زمین میں کوئی ایسا بیج بو رہے ہیں جو آگے چل کر کسی تھکے ہوئے مسافر کے لیے چھاؤں کا باعث بنے؟ بس یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ایک نہایت ہی قابل غور اور پرووک کرنے والی سوچ، کیونکہ ہمارا آخری اثاثہ ہمارے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے بلکہ ہمارے اصول اور ہمارے ذریعے تراشے گئے کردار ہوتے ہیں۔
कवि देसनावी साहब का बोया हुआ वो बीज आज भी दरख्त बनकर कायम है और इस छांव से आने वाली नस्लें हमेशा हमेशा मुस्तफीद होती रहेंगी। इसी खूबसूरत और गहरे सवाल के साथ आज का ये मुताला यहाँ मुकम्मल होता है। ज़रूर सोचिएगा कि आपकी मताए हयात क्या है।